14वें पारे का खुलासा सूरह हिज्र। सूरह हिज्र मक्की है और इसमें 99 आयात और 6 रुकू हैं। इसमें चूँकि वादी हिज्र के रहने वालों यानी कौम समूद का जिक्र है, इसलिए इसका नाम सूरतुल हिज्र है। वादी हिज्र मदीना और शाम के दरमियान वाक़ है। इस सूरत की सिर्फ पहली आयात 13वें पारे में है, बाकी पूरी सूरत 14वें पारे में है। इस सूरत का आगाज़ भी हुरूफ मुक़त्तआत से होता है और उसकी पहली आयात में कुरान करीम की तारीफ़ और तौसीफ़ है। इस सूरत में भी इस्लाम के बुनियादी अक़ायद का इस्बात है। इस सूरत के अहम मज़ामीन ये हैं कि पहली बात, क़यामत के दिन कुफ़ार जब अज़ाब की शिद्दत और हौलनाकी का मुशाहिदा करेंगे तो वो ये आरज़ू करेंगे कि ए काश हम मुसलमान होते, लेकिन ज़ाहिर है कि उस दिन का ईमान और ईमान की तमन्ना किसी काम नहीं आएगी। जबकि आज उनका हाल ये है कि जब अल्लाह का रसूल उन्हें ईमान लाने की दावत देता है तो वो उसे मजनून और दीवाना कहते हैं, और वो ईमानी दावत के मुकाबले में इनकार और इस्तेहज़ा का वही रवैया अख्तियार रखे हुए हैं जो गुज़श्ता नाफरमान कौमों ने इख्तियार किया था। दूसरी बात यह आई कि कुरान करीम की एक नुमाया खुसूसियत ये है कि ख़ुद अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मा ले रखी है, जबकि दूसरी आसमानी किताबों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उनके हामिलीन को सौंपी गई थी। यही वजह है कि दूसरी आसमानी किताबें इंसानी दस्तबर्द से महफूज न रह सकीं, जबकि कुरान 14 सदियाँ गुजरने के बावजूद हर तरह के तग़य्युर व तबद्दुल और कमी पेशी से पाक और महफूज है। कुरान करीम के मौजज़ा होने के पहलुओं में से एक अहम पहलू उसका महफूज होना भी है, और उसे महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला ने इसको हिफ्ज़ करना आसान फरमा दिया है। दुनिया का कोई ख़ित्ता ऐसा नहीं जहाँ कुरान के हाफिज़ ना पाए जाते हों। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपनी मादरी ज़बान में चंद सफ़े का रिसाला याद नहीं कर सकते, वो इतनी बड़ी किताब अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। इस सूरत की मुतअद्दिद आयात में अल्लाह ताला की कुदरत और वहदानियत के दलाइल ज़िक्र किए गए हैं, जो चीख चीख कर अपने खालिक के वजूद और उसकी अज़मत की गवाही दे रहे हैं। फरमाया गया, हम ही ने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के लिए इसको सजा दिया। आयत नंबर 12। 2 आयतों के बाद इरशाद होता है, और ज़मीन को भी हमने फैला दिया और उस पर पहाड़ बनाकर रख दिए और उस पर हर मुनासिब चीज़ उगाई। कहीं फरमाया गया, हम ही पानी से भरी हुई हवाएं चलाते हैं और हम ही आसमान से बारिश बरसाते हैं और हम ही तुमको उसका पानी पिलाते हैं और तुम उसका ख़जाना नहीं रखते। ये हवाएं हज़ारों टन पानी अपने कंधों पर उठाए फिरती हैं, फिर जहाँ अल्लाह ताला का हुक्म होता है उसे बरसा देती हैं। ये हवाएं ही हैं जो दरख्तों को बार आवर करती हैं। ये वही काम सरअंजाम देती हैं जो नर हैवान मादा के लिए सरअंजाम देता है। इन हवाओं में नर और मादा के अज़ा और असरात होते हैं जो कि वो एक दरख्त से दूसरी दरख्त की तरफ मुंतकिल करती चली जाती है। चौथी बात यह है कि तौहीद और कुदरत के तकवीनी दलाइल ज़िक्र करने के बाद इंसान की तख्लीक की इब्तिदा का किस्सा बयान किया गया है, जो कि इस दुनिया के पहले इंसान अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की सूरत में सामने आया। आपकी पैदाइश यकीनन रब्बानी कुदरत के मुज़ाहिर में एक मज़हर थी, क्योंकि बेजान मिट्टी से एक ऐसी शख्सियत पैदा कर देना जिसे हरकत करने, उठने बैठने, चलने फिरने, सोचने समझने, अनासिर को मुसख्खर करने और इम्कानात की दुनिया में आगे बढ़ने की कुदरत हासिल है, यकीनन अल्लाह ताला के कादिर और हकीम होने की बहुत बड़ी दलील है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा एक फ़र्द का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का किस्सा है। जिस वक्त अल्लाह ताला ने आदम को अपने हाथ से पैदा किया, उसमें अपनी रूह फूकी, फरिश्तों को उनके सामने सजदा करने का हुक्म दिया गया, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा कर दिया। अहले इल्म के नज़दीक राजे और सही कौल ये है कि इब्लीस फ़रिश्ता नहीं बल्कि जिन था, अलबत्ता फ़रिश्तों के दरमियान रहता था। सजदे से इनकार की वजह से उसे आसमानों से निकाल दिया गया और वो अबदी लानत का मुस्तहिक ठहरा। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेने के लिए क़यामत के दिन तक ज़िंदगी की मोहलत मांगी और ये मोहलत उसे दे दी गई।
یہ مہلت اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مانگی تھی، اور اپنے اس مقصد کا اس نے کسی لگی لپٹی کے بغیر اظہار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، پروردگار، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں لوگوں کے لیے گمراہی کو آراستہ کر دوں گا اور سب کو بہکا دوں گا۔ اسے کہہ دیا گیا، تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جو میرے بندے ہیں ان پر تو تمہارا کوئی داؤ نہیں چلے گا، البتہ جو ابدی شقی اور فطرت کے خبیث ہیں وہ تمہاری اتباع کریں گے، اور ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہم کو جہنم سے بچائے۔ چونکہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ترغیب کے ساتھ ترغیب اور دوزخ کے ساتھ جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اس لیے شیطان کی اتباع کرنے والوں کے تذکرہ کے بعد ان سعادت مندوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو امن اور سلامتی کی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے۔ وہاں انہیں نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی تکلیف اور پریشانی۔ ان کے سینے ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہوں گے۔ 5ویں بات یہ آئی ہے کہ جنت کا ذکر کرنے کے بعد سورہ ہجر بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور رحمت کا ذکر کرتی ہے۔ بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و احسان کے بعد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے، جو انسانی شکل میں نورانی فرشتے تھے، اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ آپ نے فرشتوں کے سامنے تعجب کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، پس آپ مایوس نہ ہو۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہونے لگا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگار نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے کا اوپر کر دیا اور ان پر کنکری پتھریاں برسائے۔ وادی ہجر کے رہنے والے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلی تھی، اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں مختلف معجزات بھی دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، اس کا ولادت کے قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی ہجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ سورہ ہجر کے آخر رکوع میں نعمت قرآن کا ذکر ہے۔ جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا ہے اسے کھول کر بیان فرما دیجئے، گویا گزشتہ صورت کی طرح اس صورت کی ابتدا اور اختتام بھی قرآن پر ہوا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ النحل۔ سورہ نحل مکی ہے، اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نحل ہے۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسی حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے۔ خواہ چھتا بنانے کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم، یا دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول، ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔
ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں، اور یہ خانے مسدس ہوتے ہیں، اور آج کے کسی جدید ترین آلہ سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوتا، ایک جیسے خانے بناتے ہیں وہ، سبحان اللہ۔ پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام، بچے جننے کے لیے میٹرنٹی ہوم اور فضلہ کے لیے سٹور، سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اس چھوٹی سی مملکت میں اس کا سکہ چلتا ہے اور اس کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ جب کسی مکھی کو تلاش و جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ واپس آ کر ایک خاص قسم کا رقص کرنے کے ذریعے دوسرے ساتھیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن یہ احتیاط ضرور کرتی ہے کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہے اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑاتی ہے تاکہ بعد میں آنے والے کارکن کا وقت ضائع نہ ہو اور اسے حجل خراب نہ ہونا پڑے۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو چیکنگ پر مامور عملہ اسے باہر روک لیتا ہے اور اسے اس جرم کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے، اور فرمایا بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اگر کوئی غیر متعصب انسان مکھی کی زندگی پر ہی غور و فکر کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت و حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سورہ نحل کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مذکور ہیں۔ سورت کی ابتدا سے مطالعہ کیا جائے تو پہلے قرب قیامت کا ذکر ہے، پھر وحی کو ثابت کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا سے مطالعہ کیا جائے تو پہلے قرب قیامت کا ذکر ہے، پھر وحی کو ثابت کیا گیا ہے جس کا مشرک انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام بھی آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ یہ اور ان جیسی دوسری نعمت ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بجا طور پر فرماتے ہیں، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، بے شک اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ انسانی جسم اور اس کے مختلف اجزاء ہی کو لے لیجئے، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو زندگی کا مزہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان تمنا کرتا ہے کہ اگر دنیا کا سارا مال و متاع بھی خرچ کر کے یہ خرابی دور ہو جائے تو سودا سستا ہے۔ اگر معدے میں زخم ہو جائے یا پیشاب رک جائے یا سوء ہضم کا عارضہ مستقل طور پر لاحق ہو جائے تو نہ کھانے میں مزہ آتا ہے اور نہ پینے میں۔ اگر گردہ یا جگر خراب ہو جائے یا شریانیں تنگ ہو جائیں، خون کی پیداوار میں رکاوٹ ہو جائے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ غافل انسان کو کیا خبر اس کے جسم کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے۔ یہ اگر صرف داخلی اور بدنی نعمتوں پر ہی ایک سرسری نظر ڈال لے تو دنگ رہ جاتا ہے اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، خارجی نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اس صورت میں وہ جامع ترین آیات ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع ہے۔ یہ وہ آیت ہے
جسے سن کر ولید بن مغیرہ جیسا دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اسے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیات نمبر 90 ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، وہ والی آیات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور فحشاء یعنی ہر قبیح قول اور عمل، منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور بغی حد سے تجاوز کرنے جیسے تکبر، ظلم اور حسد وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ 3 باتوں کے لیے عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور فحشائی، منکری و بغی جو کہا جاتا ہے ان سے منع کیا گیا ہے۔ فحشاء یعنی ہر قبیح قول اور عمل، منکر کا مطلب ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا گیا ہے، اور بغی کا مطلب ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز کرنا جیسے تکبر ہوا، ظلم ہوا یا حسد ہوئی۔ عدل کا حکم عام ہے، احکام اور معاملات میں بھی عدل ضروری ہے، فرائض اور واجبات میں بھی، اولاد کے ساتھ بھی، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنے پرائے کے ساتھ بھی، اور بیویوں، خادموں اور ملازموں کے ساتھ بھی۔ ہر اچھا عمل احسان ہے۔ احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی ہے، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے۔ یوں تو ہر مستحق کی مدد کرنی چاہیے، لیکن قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ ہر ایسا عمل جس سے قباحت بالکل واضح ہو وہ فحشا ہے، جیسے زنا، لواطت، شراب، جوا وغیرہ۔ منکر ایسے اعمال ہیں جو شریعت کے نظر میں قبیح ہیں اور جن سے طبع سلیم نفرت کرتی ہے۔ بغی یہ ہے کہ انسانوں کی عزت و حرمت اور ان کے اموال اور جانوں پر زیادتی کی جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔